बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवर हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, फॉरेन फ्रंट में पाकिस्तान में अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 11 साल बाद चाइना के प्राइम मिनिस्टर इज़्ज़त माब ली चियांग ने इस्लामाबाद का आज दौरे के सिलसिले में यहाँ पहुँचे। नूर खान एयरबेस पर पहुँचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अहम वफाकी वज़रा ने उनको रिसीव किया। रेड कारपेट वेलकम मिला चाइना के वज़ीर आज़म को, और क्यों ना मिले, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो मिसाली है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मज़ीद इस्तेहकाम आ रहा है। उसके बाद इन्हें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचने पर, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली चियांग के दरमियान वफूद की सतह पर सेशंस हुए। और जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बताया, 2 इंटरैक्टिव सेशन हुए जिसमें CPEC-2 के हवाले से मामलात का जायज़ा लिया गया। और जो सबसे अहम तकरीब थी वो आज शाम की थी, जब हमने खुद देखा कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो तकमील है वो मुकम्मल हो गई और इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया। दोनों वज़ीर आज़म ने उसमें तकरीब में इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और इसी इफ्तिताही तकरीब में चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में मुफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत हुए जो बड़े अहम शोबाजात हैं। इसमें जॉइंट लेबॉर्ट्रीज़ की बात हुई, करेंसी स्वैप की बात हुई, CPEC के जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस हवाले से भी जो है वो MOU साइन हुआ। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की भी अहम मुलाकात हुई चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से, और ये विजुअल भी आप लोग देख सकते हैं, गर्मजोशी से मुसाफा किया। तो एक तो हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, वज़ीर आज़म की जो चीन के वज़ीर आज़म आए हैं वो कल शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराहान हुकूमत का इजलास है उसमें भी शिरकत करेंगे। और 2017 के बाद जब पाकिस्तान 2017 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना, पहली मरतबा कल इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में होस्ट करने जा रहा है जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, सेकंड हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है शंघाई ताउन तंजीम का, जिसमें 10 मेंबर ममालिक हैं और इन 10 मेंबर ममालिक की शमूलियत होने जा रही है। 7 तो वज़ीर आज़म आ रहे हैं और जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं। इसके अलावा जो है वो ईरान के अव्वल नायब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। टोटल अगर हम कंसोलिडेटेड आपको बता पाएँ तो 13 मुफाहमत की यादाश्तों पे चीन और पाकिस्तान के दरमियान दस्तखत हुए, इस पर हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम, मुजव्वज़ आईनी तरमीम पर भी ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं वो इस हवाले से भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। आज जो पार्लिमान की खसूसी कमेटी है उसका इजलास हुआ, ज़ैली कमेटी का भी, जिसमें जो मुसव्वदात हैं वो शेयर किए गए हैं, चाहे वो हुकूमत की जानिब से हो, पीपल्स पार्टी की जानिब से, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से, आज अवामी नेशनल पार्टी ने भी अपनी इनपुट दी है। उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में प्रोग्राम सच तो ये है के लिए दानियाल चौधरी साहब ने, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बलाए इत्तलात और नशरियात। दानियाल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेस टू फेस मुलाकात हो रही है, बहुत मुबारक हो। पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बने, तो जो मुल्क के हालात है उसमें बड़ा चैलेंजिंग टास्क आपको मिला है। टू स्टार्ट विद, जैसे मैंने कहा, फॉरेन फ्रंट से हम जरा बात का आगाज करते हैं। चाइना के वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान आफ्टर 11 ईयर्स ये हुआ है, इन इटसेल्फ आप इसको किस तरह देखते हैं? और जो आज जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये चाइना की जानिब से गिफ्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील, आज उसकी इफ्तिताही तकरीब भी हुई। थैंक यू जी फर्स्ट फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और देखें, ये बड़ा आज जो है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है कि जो आज चाइनीज़ प्रीमियर पाकिस्तान में पहुँचे, और उसके बाद जितने भी डेलीगेट्स जा रहे हैं कि हम ये बिल्कुल भी ना भूलें कि आज से कुछ साल या कुछ माह पहले तक इन मुल्कों की क्रिकेट टीम्स भी पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं थी जी, जिनके आज हेड ऑफ़ स्टेट से इधर आ रहे हैं। कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल आइसोलेशन में चला गया था, ये जो शंघाई कॉरपोरेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इवेंट है ये उस आइसोलेशन से पाकिस्तान को निकालेगा और दुनिया को ये बताएगा कि पाकिस्तान हैज़ मल्टीपल एवेन्यूज़ ओपन। यहाँ देयर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, पाकिस्तान किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकता है और किस तरह जा रहा है। तो ये तमाम मुल्क जो शंघाई कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उनकी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद, इधर आने की एग्रीमेंट और इस इवेंट को होस्ट करने से जो हमारा इंटरनेशनल इमेज है उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा आपको बूस्ट मिलेगा। एंड नॉट ओनली दैट बट कि जो आपका इकनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी बेहतरी आएगी और आपकी मईशत में मुस्तहकम चीज़ें होंगी
اور آپ کا جو ایک بہت بڑا گفٹ جو پاک چین دوستی ہے دیٹ چائنا ہیز گاٹ فار پاکستان از دیٹ سی پیک 2. کہ دیکھیں سی پیک جو تھا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کسی چاچا ماما یا مامی کے شادی پہ جانے کے لیے روڈ نہیں تھی. یہ ایک اکنامک پاور کوریڈور تھا جس کو پچھلے 4 سال یا 5 سال میں ایک جماعت نے سٹیگننٹ کر دیا تھا، جس کے اوپر کام ہونا تھا لیکن وہ کام نہیں ہوا. اور آپ کے جو کوریڈورز کے اوپر پاور کوریڈورز لگنے تھے ان کا کام ہونا تھا، جس نے آپ کی لوگوں کو امپلائمنٹ دینی تھی، جس نے آپ کی ایکسپورٹ بہتر کرنی تھی. ان تمام چیزوں کو وی وینٹ ایٹ ہالٹ. تو اٹس اے ریوائول آف آل دوز تھنگس. اور آپ کا جو سی پیک 2 کا منصوبہ ہے یہ پاکستان کی معیشت کو واپس اپ لفٹ کرے گا. اور اس ٹائم پہ کہ جس کچھ دن پہلے کہ سعودی اتنا بڑا وفد یہاں سے گزر کے گیا، اب ناؤ آفٹر ایس سی او، تو دیز آر آل positive economic indicators that Pakistan is ready to take off once again after 2.5 years. جو بڑا ٹف ٹائم ہم نے دیکھا، انشاءاللہ جو ہمارا چائنا کی اور پاکستان کی دوستی ہے وہ اپنے حقیقی رنگ میں آئے گی. اور we will support both of Pakistan will support China and vice versa کہ ہم انڈسٹری لگائیں گے اور اس انڈسٹری لگانے سے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں سبسٹینشیل بہتری آئے گی. یہ میں اس نقطے پہ آنا چاہ رہا تھا کہ کیسے جو کیونکہ سی پیک 2 میں کہا تھا کہ وہ تو انفراسٹرکچر آپ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت جو سی پیک روٹس بنے ہیں اس کی بات کی. آج گوادر نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو اس کی تکمیل ہوئی. سی پیک فیز 2 میں چاہوں گا تھوڑے ویورز کو بتائیے گا اس میں ہماری ایکسپورٹس میں بھی بڑھوتری آئے گی اور چائنا جو ہے وہ بھی ظاہر بات ہے انفراسٹرکچر کے علاوہ دیگر پروجیکٹس میں جس میں اسپیشل اکنامک زونز کی بات ہوئی تھی. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے اس کو کوئی ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مسئلہ نہیں ہے. چائنا از دا موسٹ کیش رچ کنٹری ان دا ورلڈ. ایگزیکٹلی. اگر امریکہ نے سب سے زیادہ ڈیٹ جو ہے وہ او کرنا ہے تو وہ چائنا کو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چائنیز کمپنیز کا دیر از نو ایشو ان دیئر مارکیٹ کہ آپ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو اب بڑھانے کی وہ پہلے ہی اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ ہیں. جب وہی فیکٹریاں وہاں سے پاکستان میں آ کے لگیں گی جو چائنا میں آلریڈی آپریٹ کر رہی ہیں اور ایکسپورٹ چیزیں پاکستان سے ہوں گی تو ہماری لیبر بھی کھپے گی، ہمیں امپلائمنٹ بھی ملے گی اور ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بہتر ہوگا اور ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی جس سے پاکستان میں ڈالر آئے گا. اس ڈالر کی آنے کی وجہ سے آپ کی جو معیشت ہے اس میں ایک مستحکم آئے گی، بہتری آئے گی. اور آپ کا جو ملک ہے اس میں جو انڈسٹریز لگنی تھی، اب جس طرح ریسنٹلی چائنیز بہت بڑی کمپنی ہے BYD. It will be a game changer in Pakistan. They're bringing over $1 billion investment. They're putting up their plants اور پاکستان میں اس کو چلانے کے لیے اور اس میں ایک بزنس کو فروغ دینے کے لیے وہ پاکستان میں جب اپنے اسٹیشنز اور وہ لگائیں گے تو اٹ ول بی اے گیم چینجر ان پاکستان فار پاکستانیز. اسی طرح جب وہ ایکسپورٹ ہوں گی چیزیں ان سے یہاں سے ہوں گی اور یہاں سے بن کے آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری میں ایک ریولیوشن آئے گی. اسی طرح اور جو چیزیں بتاتے چلیں BYD اس وقت الیکٹرک وہیکلز جو ہے الیکٹرک وہیکل دیکھیں ہمارا پاکستان میں بہت بڑا جو بوجھ ہے وہ ہے فیول کا. ٹھیک ہے نا. اب فیول کنزمپشن کارز جو ہے کنزیومنگ کارز ہیں وہ سب سے زیادہ فیول جو ہے ہماری کنزمپشن ہے ہی گاڑیوں اور اس کی. یہ ایک انوویشن آئے گی جو سستی مہنگی ہر طرح کی گاڑیوں کو ایڈریس کرے گی، لوکل مینوفیکچرڈ ہوں گی اور جس سے آپ کی مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آئے گی اور آپ کی فیول کنزمپشن میں بھی کمی آئے گی. اگر ہمیں 1-1.5-2 بلین کا ریلیف ملتا ہے تو اس سے آپ کے ڈالر کے اوپر ڈالر اور روپی پیرٹی کے اوپر بڑا ایک ریلیف ملتا ہے. اسی طرح جب آپ کی اور انڈسٹری لگے گی، فار ایگزامپل اب وہ انڈسٹری جو ایکسپورٹ کر رہی ہے، پاکستان میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو دنیا میں چاہیے یا جن کی نیڈ ہے، لیکن کیونکہ آر کمپنیز یا آر ناٹ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ یا اپ ٹو دا مارک تو وہ کمپنیز پاکستان میں کام کریں بھی تو ایکسپورٹ نہیں کر سکتی. وہ چائنیز کمپنی وچ آر اپرووڈ ان EU which are approved in US جب ان کے پلانٹس لگیں گے وہ چھوٹے بلبز بنانے کے ہوں یا کسی اور چیز کی انڈسٹری کی ہو جن کو چیپ لیبر ملے گا تو ہمارے پاس ڈالر کی انفلو ہوگی. دیکھیں آج پاکستان میں روپیہ بنانا یا پرنٹ کرنا از ناٹ این ایشو. اصل ایشو مسئلہ ہے ڈالر کا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی معیشت میں ایز اور بہتری آئے گی تب کہ ہم وہ کاروبار کریں جس سے ڈالر آئے. یہ تو بڑا سمپل چیز ہے اور وہ انشاءاللہ اس شنگھائی کارپوریشن کے بعد وہ ایونیوز پاکستان کے لیے کھلیں گے اور پاکستان انشاءاللہ واپس اس
اس ریجن کا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بھی بنے گا اور ایشین ٹائگر بھی بنے گا انشاءاللہ. میں لیکن اس پہ دانیال صاحب آپ نے اچھے طریقے سے ایک عام فہم زبان میں لوگوں کو پورے پاکستان کی اکانومی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے اس کا احاطہ کیا. سیکیورٹی آج اس پہ بھی ایم او یو میں ایک سائن ہوا ہے سیکیورٹی کوپریشن کا. چائنیز کی سیکیورٹی ظاہر بات ہے سعودیز 2.2 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے ایم او یو سائن کر کے گئے ہیں لاسٹ ویک. سیکیورٹی کو انشور کرنا یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا موجودہ حکومت کے لیے. دیکھیں سعودیز 2.2 یا 3 ارب روپے کا بلین ڈالرز کا پروجیکٹس پاکستان میں سائن کر کے گئے ہیں, لیکن ساتھ ہی ان کی اگر آپ عرب نیوز کھول کے دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیر از نو اپر لمٹ, دس از دا لوور لمٹ ناٹ دا اپر لمٹ. کہ ہم چاہتے ہیں جس طرح ارامکو آ رہی ہے یا اور بڑی کمپنیز آ رہی ہیں پاکستان میں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ فیلڈز میں زیادہ انویسٹ کریں, پاکستان اور سعودی کی ٹریڈ میں بہتر کریں. دیکھیں پاکستان اسٹریٹجکلی از لوکیٹڈ ان اے پلیس اور ان ایریا کہ ویئر اٹ ول بی بینیفیشیل فار دا انٹائر ریجن کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو. تو جب پاکستان میں انشاءاللہ ٹریڈ ہوگا تو آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی, مستحکم ہوں گی اور پاکستان بہتر طریقے اس کے ساتھ پرفارم کر سکے گا. تو اس میں ایک بہت بڑا ہرڈل دیکھیں پاکستان میں جو نان اسٹیک ایکٹرز ہیں وہ اپنا جو رول ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ ہر طرف ہر وقت لگے ہوتے ہیں. کبھی وہ پولیٹیکل پارٹیز کو سہارا بناتے ہیں, کبھی ہم ان پولیٹیکل پارٹیز کو, جب چائنیز پریزیڈنٹ لاسٹ ٹائم آیا تھا تو انہوں نے دھرنا دیا تھا اور انہوں نے ان کا وزٹ جو ہے وہ کال آف کروایا. ابھی بھی احتجاج کی لیکن کال ابھی بھی 15 تاریخ کو احتجاج کی کال دی, کل بالکل. تو انہوں نے احتجاج کی کال دی اور یہ تمام وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان مستحکم نہ ہو, پاکستان میں انسرجنسی رہے, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو مفاہمت کی سیاست ہے یہ نہ چلے اور پاکستان ڈی اسٹیبلائز رہے. لیکن پی ٹی اے تو نان اسٹیٹ ایکٹر میں نہیں آتا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کے پیچھے. تو دیکھیں تب آپ ایسے مقاصد اور ایسی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو پھر ملک خراب سے خراب تر ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جب آپ نے سیکیورٹی کا کہا کہ سیکیورٹی چارٹر یا سیکیورٹی ایگریمنٹ کا, کہ نو ڈاؤٹ دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ وہ بی ایل اے ہو یا بی ایل اے کے پیچھے لوگ کچھ اور ملک ہوں جو اپنے مقاصد اچیو کرنے کے لیے ان بچوں کو استعمال کرتے ہیں یا ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں کہ جن کو حقیقت کا پتہ نہیں, تو ان کے خلاف جو ہے گورنمنٹ نے ایک بڑا سٹرنجنٹ پلان بنایا ہے جس کے اوپر انفورس بھی کیا جائے گا اور اپنی آرم فورسز بھی اس پہ آن بورڈ ہوں گی اور چائنیز جو ملیٹریلی جو سپورٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی ٹو میک شیور دیٹ دوز زونز آر سیف, to make sure that the safety and security of those people of Chinese especially working in Pakistan are protected اور وہ اس میں کوئی مسئلے نہ آئیں. ویری امپورٹنٹ. میں اب تھوڑا سا سوئچ کروں گا, جو ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے مجوزہ آئینی ترامیم, چونکہ آپ نے ایک بل بھی پیش کیا تھا اور اس میں ججز, سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا, اب تو پورا ایک جو ہے وہ کنسٹیٹیوشنل پیکج کی بات ہو رہی ہے. آج بھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس تمام معاملے میں پیش ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آئینی عدالت جو ہے اگر وہ اب نہیں بنتی تو پھر کب. دانیال صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ اب اس وقت جو آئینی پیکج ہے وہ معاملات, نواز شریف صاحب سے بھی بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی آج اس لحاظ سے انکریجنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو مسودات ہیں وہ شیئر ہوئے اور انہوں نے کہا وہ آپ کی قیادت سے بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی قیادت سے ملاقات کریں گے. کوئی اتفاقی رائے ہو جائے گا؟ $1 ملین کوسچن یہ ہے. دیکھیں انوار بھائی, سب سے پہلے جو چیز ہے, میں ابھی اس سے پہلے بھی ایک شو کر رہا تھا تو ہماری وہاں بات یہ ہوئی کہ جو آئینی ترمیم ہے وہ کیوں ضروری ہے اور کس لیے ضروری ہے. لیکن جتنا بھی ہمارا آئین ہے وہ ایک کانسیپٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور وہ کانسیپٹ ہے سیپریشن آف پاور, کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کر کام کرے گا. اگر پارلیمان کا کام ہے لا میکنگ تو وہ لا میکنگ کرے گا, اور کورٹس کا کام ہے اس کی انٹرپریٹیشن یا اس کے اوپر ڈیسیجن دینا تو وہ کام کرے گا. اگر کورٹس اپنے ری رائٹ آف کانسٹیٹیوشن کریں گے تو وہ سپریشن آف پاور کے کانسیپٹ جس کے اوپر یہ آئین کھڑا ہوا ہے اس سے یہ تصادم کریں گے. تو جو فار ایگزامپل ابھی کانسٹیٹیوشن جو ایک کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51 اور 106 بڑا کلیئر کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے پاس 3 دن ہوتے ہیں ٹو جوائن اندر پارٹی. ایگزیکٹلی. اب کورٹس کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ اس ٹائم کو 3 کی جگہ 2 دن کا تعین کرے یا 6 دن کا کہے یا 15 کا کہے. آئین از ویری کلیئر. جب آپ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں تو پھر آپ ایسے ایشوز کو اجاگر کرتے ہیں یا ان کو پھر لائم لائٹ پہ لے کے آ جاتے ہیں جن کو پارلیمان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اور پارلیمان جو ہے اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کے تھرو 2 چیزوں کو ایڈریس کر رہی ہے. ایک یہ کہ جو کانسیپٹ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ,
کہ آپ کے 170 کیسوں کی وجہ سے 70 یا 40,000 یا 36,000 کیسز جو ہے وہ ڈیلے نہ ہوں. یہاں پوتا باپ دادا کیس کرتا ہے اور پوتا بھگت رہا ہوتا ہے اور آپ کے کیس ختم نہیں ہوتے. اور یہاں ایک نہیں نیومرس ایسے ایگزامپلز آپ کو ملیں گے. تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بیک لاگ ختم کرنے کے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی ایک ایڈوائز دی گئی ہے. اچھا اب دوسری جو بات ہے اس ایڈوائز میں یہ ہے کہ آپ کے نارمل کیسز جو ہیں وہ ایک الگ کورٹس میں چلیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کیسز جو ہیں وہ الگ میں چلیں, جہاں انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے, جہاں اگر اب تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ہے, نون لیگ کا بھی ہے, مولانا صاحب کا بھی ہے, اس میں جن پوائنٹس اور ایشوز کے اوپر ہم اگری کریں گے وہ تو ہم آن پیج ٹک 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 ہو جائے گا. جن کے اوپر ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر بات کر کے لفظوں کی ہیر پھیر یا لفظوں کو گھما کر ٹھیک کرنے والی بات ہے تو وہ کیا جائے گا. لیکن اس پہ قطع لانے کے لیے معذرت, جی قطع کے لیے معذرت, آپ نے کہا کہ جن باتوں پہ اتفاق ہے وہ تو ظاہر بات ہے سیل تھرو ہو جائیں گی. اس بات پہ جو ہے میں کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے شو میں تھے, ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آپ نے 170 کیس یا جتنے بھی کیسز ہیں ان کا ٹائم زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. آپ یو آر ایبسلیوٹ رائٹ. وہ کہتے ہیں اس کا حل نئی عدالت نہیں ہے, آپ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیں جیسے انڈیا میں ہے. تو آپ چونکہ لائر بھی ہیں, بیرسٹر ہیں, تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ وہ کہتے ہیں زیادہ بہتر نہیں ہوگا بنسبت اس کے کہ پورا سسٹم یہاں سے کھڑا کیا جائے. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی آئینی کورٹس ہیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل جو بینچز ہیں وہ کہ نئے نہیں ہیں. دیر آر لاٹ آف کنٹریز جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور آئی تھنک اوور 60 کنٹریز ہیں جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے ہوئے ہیں. دیکھیں جہاں بینچ بنانے کی بات ہے وہاں پھر آپ کو ایک ڈس ایگریمنٹ آ جاتی ہے کہ اگر وہ بینچ کوئی ایسی چیز دیتی ہے جس کو دوسرا کورٹ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کے انہی کورٹس میں جاتے ہیں اور چیزوں کا پروسیس لینتھی ہوتا ہے. لیکن دین اگین ہم نے کہا کہ اس کے اوپر بیٹھ کے ڈیبیٹ ہوگی, جماعتوں کے ساتھ کنسنسس بنے گا تو آگے لے کے جائیں گے. ہمارا جو مین ایشو ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز الگ ہوں, وہ ایڈریس ہوں, اس کے جو ججز ہیں وہ ان کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے ہوں اور وہ صرف وہ کورٹس صرف وہ کیسز سنیں. یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ, اور اس میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جب بھی ڈیزالو ہوتا ہے ری انیکٹ ہوتا ہے, نیا بنتا ہے, ایکسپرٹس نہیں ہوں گے, اس میں پھر ابہام ہوں گے. تو جب آپ کا ٹوٹل نیا کورٹ کانسٹیٹیوشن کورٹ بنتا ہے تو اس میں یو ول ہیو سرٹن ججز فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم جو اس کو ایڈریس کریں گے, اور ان کی سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے کہ دیکھ کے کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, کون ڈیلیور کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, کون اٹھا کے صرف چیزوں کو کارپیٹ کے اندر پھینک رہا ہے تو نیچے پھینک رہا ہے. تو ان کو وین دوز ایشوز آر ایڈریسڈ یا ان کے اوپر بات کی جائے گی تو آئی تھنک اس سے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور دیکھیں, اور خالی آخری چیز کہ دیکھیں ہمارا مین ہمارا جو سبسٹنس ہے وہ یہ ہے, یا مین ایشو چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ایمبیگوٹی, جو ابہام, جو وہ جو پھیلتی ہے ان آرڈرز کے بعد وہ نہ آئے. کہ پاکستان میں جو تسلسل کے ساتھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, آج سنگل ڈیجٹ پہ آپ کی انفلیشن چلی گئی ہے, آپ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, آج بجلی کے یونٹس میں کمی آپ نے دیکھی ہے آئی ہے, اور وہ انشاءاللہ آگے جس طرح چیزیں دن گزر رہے ہیں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو ان کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشنس کی وجہ سے جو ایک پوری ایک فضا میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اور چیزوں کو سسٹمیٹک طریقے سے آگے لے کے جانے کے لیے یہ نیڈ آف دی آور بھی ہے. نیڈ آف دی آور ہے. ٹائم لائن کیا, اور اس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ کیا 25 اکتوبر سے پہلے, 25 اکتوبر کے بعد, پی ایم ایل این کا گورنمنٹ کے اس پہ کیا پرسپیکٹیو ہے؟ بلاول صاحب تو کہتے ہیں کہ نہ یہ ضروری ہے اور نہ یہ مجبوری ہے 25 اکتوبر. میں بالکل اگری کرتا ہوں جی, اور گورنمنٹ بھی اس چیز سے اگری کرتی ہے کہ 25 نہ مجبوری ہے اور نہ ضروری ہے. اچھا, حکومت چاہتی ہے کہ چیزیں ایمیکیبلی ریزالو ہو کر آگے چلیں, بہتری کی طرف چلیں, چیزیں ایڈریس ہوں, ملک اس ابہام سے نکلے, اور ابہام سے تب ہی نکلے گا کہ جب یہ آئینی ترمیم پاس بھی ہوگی اور نکل بھی جائے گی. تو وی ہیو ناٹ گیون آور سیلف اے ٹائم لائن, بٹ لیکن ہماری جو مین چیز وہ یہ ہے کہ ٹائم کو ضائع نہیں کیا جائے, ٹائملی چیزیں ہوں, ٹائملی چیزیں چلیں, کہ وی ڈونٹ ہیو دا انٹائر لائف ٹو سیٹل دیز تھنگز. ان ایشوز کو جتنی جلدی سیٹل کر کے اگلے ایشو کے اوپر آ کے بات کی جائے تو بہتر ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد یہ ہوں, لیکن اس سب تمام جلدی میں کوئی جو لیگل پہلو ہیں ان کو چھوڑا نہ جائے, ڈیبیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو چھوڑا نہ جائے, اپنی اس میں جو ویوز دینے ہیں ان کو چھوڑا نہ جائے, اور وہ تمام چیزیں اکٹھے کر کے اس کو جلد سے جلد پیش کیا. اس خصوصی کمیٹی میں لاسٹ کپل آف کوسچنز پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے, ان کی رائے کو بھی آن بورڈ کیا جائے گا؟
دیکھیں ہماری تو ڈے ون سے کوشش تھی کہ ان کی رائے کو آن بورڈ کیا جائے، لیکن جو ان کا طرز طریقہ ہے، سیاست ہے اور زبان ہے کہ آئی تھنک وہ اکاموڈیٹ ہونا چاہتے نہیں ہیں، یا وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ ایسی کسی چیز کا میں سپورٹ کریں جو پاکستان کو مستحکم کر سکے اور پاکستان کے ایشوز کو ایڈریس کرے، تو وہ ان کا ہر دفعہ ایک اختلافی نوٹ ہوتا ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، جلاؤ گھراؤ ہوتا ہے، اور ان کی سوچ بھی یہی ہے کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے، اور عمران خان ہے تو ملک ہے، اور اگر نہیں ہے تو سول نافرمانی کرو، 8-9 مئی کرو، آگ لگاؤ، بند کر دو۔ تو ہم ود ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگس وی ہیو ٹرائی ٹو ٹیک دم آن بورڈ، وی ہیو ٹرائی ٹو ایڈریس دیئر ایشوز اینڈ وی ول یٹ اگین ایڈریس دیئر ایشوز اینڈ ٹرائی ٹو ریزالو ایشوز۔ لاسٹ میں تو وی آر ویری ہوپ فل کہ چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی، انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں، امید یہ کرنا چاہیے۔ لاسٹ میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی، دانیال صاحب 2013 میں آپ لوگوں کی حکومت آئی، آپ اس وقت بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ پیش تھے نون لیگ کے ٹیم میں، اس میں آپ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان نے گیئر اپ کر لیا تھا، پاکستان ٹیک آف کی پوزیشن میں تھا، لیکن پھر وہ فیصلہ آیا اور اس کے بعد تمام جو پروسیس ہے وہ وہیں سٹینڈ سٹل ہو گیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے چائنیز پرائم منسٹر کا آنا، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ہونا، سعودیز انویسٹرز کا آنا، ملیشیا کے وزیر اعظم کا آنا، اور اس طرح کے آئی ایم ایف کے پیکج کا ہو جانا، آئی پی پیز کے ساتھ معاہدات، اسپیشلی کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے جاننا میں چاہ رہا ہوں، اس کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، وہ آپ کو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ واقعی نو ڈاؤٹ بہت ضروری ہے کہ 2013 میں جب ہم نے ملک لیا تو کیونکہ آئی واز ہیڈنگ دا میڈیا آف دا پرائم منسٹر بیک دین، تو ملک تاریخیوں میں تھا پاکستان کی۔ ہم نے ایک سروے کرایا اور اس سروے میں تقریباً 96 یا 95% لوگوں نے کہا کہ ہم اگلی ووٹ اس جماعت کو دیں گے جو بجلی کا بحران حل کرے۔ یہ ملک ہمیں جب بحرانوں میں ملا، تاریخیوں میں ملا، اندھیروں میں ملا، تو ہم نے اس کو حل کیا۔ یہ ملک جب ہمیں دہشت گردی میں ملا تو ہم نے اس کو ایڈریس کیا، اور اس ملک کے ہمیشہ بحران جو ہیں ہم نے ایڈریس کیے، ان کو دیکھا، اور انشاءاللہ ہم اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی لے کے آئیں گے، ان بحرانوں کو ایڈریس بھی کریں گے، ان بحرانوں کو ختم بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم وہ جماعت ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی سیاست جو ہے وہ نفرت اور تفریق کے اوپر لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، ہم نے اپنی کارکردگی سے اپنی جگہ بنائی ہے، ہم نے ایشوز کو ایڈریس کر کے بنائی ہے کہ کسی بھی دو گروپوں کو، گروہوں کو نفرت کی بنیاد کے اوپر اکٹھا کرنا سب سے آسان کام ہے، لیکن ہم ایک واحد جماعت ہیں جو سبسٹینشیل بات کر سکتے ہیں، اور وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں کیا کیا اور کون کون سے اور کس کس ٹائم منصوبے دیے۔ تو وی ویری ہوپ فل کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی، چیزیں بھی بہتر ہوں گی، اور معاشی سٹیبلٹی بھی آئے گی۔ بہت بہت شکریہ دانیال چودھری صاحب، پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات و نشریات سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو دورہ چین وزیر اعظم کا، اس پہ ہم ایک ایکسپرٹس کی اوپینین لیں گے فارن ریلیشنز کے حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جون 2017 جب وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقل رکن بن کر عالمی افق پر جگمگایا۔ Today is a historic day for Pakistan. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust and spur economic development for shared prosperity. اکتوبر 2024 آج ایک بار پھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان پہلی بار ایس سی او کے اجلاس کا میزبان بن کر عالمی توجہ کا مرکز و محور بن چکا ہے۔ SCO represents a promising future and I reaffirm Pakistan's commitment to working together to strengthen SCO as an active and integrated regional forum to achieve our common objectives of peace and prosperity in line with the Shanghai spirit. ایس سی او پاکستان 2024 میں شرکت کے لیے پاک سرزمین پر آنے والے سربراہان مملکت اور معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ویلکم بیک ویورز، ہم گفتگو کریں گے وزیر اعظم جو چائنا کے آئے ہوئے ہیں پاکستان 11 سال بعد۔ آپ پروگرام کے پہلے سے میں ان کی گفتگو سن رہے تھے دانیال چودھری صاحب کی۔ اب اس کا ہم ذرا
चाइना के वज़ीर आज़म का दौरा है पाकिस्तान और कल जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है 2 रोज़ा, उसकी अहमियत, उसके अहदाफ और मकासद पे गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एजाज़ चौधरी साहब ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं और पाकिस्तान के बड़े अहम फॉरेन ऑफिस के ओहदों पे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब प्रोग्राम सच के लिए वक्त निकालने का। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब ने, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में एजाज़ चौधरी साहब आपसे करूंगा। सर एक तो 11 साल बाद चाइना के वज़ीर आज़म का दौरा है पाकिस्तान, इसको आप कितना अहम देखते हैं? और जाहिर बात है वो आज बायलैटरल्स का दिन था और कल जो है वो मल्टीलैटरल फोरम जो है SCO, इन दोनों अहम मौज़ूआत पे ज़रा रोशनी डालिएगा, फिर ज़रा आगे बढ़ते हैं। साहब बहुत खुशी हुई है ये आज जब टीवी पे वो मनाजर देखे, क्योंकि बड़े अरसे से हम कोई बड़ी इस सतह की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी नहीं कर पा रहे थे। आपको पता है 1997 के बाद अब ये मौका आया और इन बिटवीन हम ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में इतना फंसे रहे, फिर बाद में ये जो दाखिली मुश्किलात हैं उसके शिकार रहे। दाखिली मुश्किलात से तो शायद अभी भी नहीं निकले, लेकिन कम से कम अब हम इस काबिल हो गए हैं, इतना एतमाद आ गया है कि अब हम मेज़बानी करें इस सतह की कॉन्फ्रेंस की। तो आज जो मनाजर देखे मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, और खुसूसन जो चीन के वज़ीर आज़म आए हैं, क्योंकि 9, 10, 11 साल बाद ये दोबारा इस सतह पे उनके साथ राब्ता हो रहा है, और ये वक्त था कि CPEC और चाइना के साथ जो दूसरी कोऑपरेशन है उसके अंदर एक नई रूह फूंकी जाए। और वो ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि आप देख रहे थे कि बहुत सारे अवामिल की वजह से, कुछ प्रोपेगेंडा की वजह से CPEC के अंदर जो जोशो खरोश था वो थोड़ा कम हो रहा था जी। अब जब चीनी वजीर आजम आए हैं और उन्होंने अभी गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी वर्चुअल करेंगे या कर दिया, शायद कर दिया सर, कर दिया, आज शाम कर दिया सर। तो ये भी बहुत एक अच्छा है, क्योंकि गवादर सेंटर पीस हो सकता है इस सारी एक्टिविटी का जी। गवादर एक इतने से ज्यादा अच्छी पोर्ट मैंने देखे, बड़ी दुनिया की बंदरगाहें देखी हैं, अच्छा, इससे अच्छी पोर्ट कोई नहीं है। और वहां पे अगर हम किसी तरीके से उसको सही तरीके से आबाद कर सके, वहां पे बाकायदा पोर्ट बनी हुई, इतनी बड़ी पोर्ट है, वहां पे ईस्ट बे एक्सप्रेस वे बनी है जो कोस्टल हाईवे से जोड़ती है मुल्क को, तो हमें इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे पता है कि इसके बहुत सारे मुखालफिन भी हैं जो BLA और इन लोगों को यूज करके बलोचिस्तान में इंस्टेबिलिटी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारे लिए ये बड़ा नादिर मौका है कि हम इसका भरपूर इस्तेमाल करें और चीन के साथ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको नए मतलब रीवाइटलाइज करें, उनको नई जिला बख्शे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पहलू है। दूसरा, आपने SCO की बात की, SCO भी तो बहुत ही, देखिए ना, एक बड़ी तंजीम है जिसकी दुनिया की 40% आबादी उसके अंदर है, 80% दुनिया का रकबा उसके नीचे है पूरे यूरेशिया का, फिर उसके बाद उसके 30% दुनिया की GDP से ज्यादा उसकी GDP है। तो इस खित्ते को सब मगरिब ने समझा कि शायद उनको ये पुश किया जा रहा है रूस और चीन की वजह से, लेकिन उनका खौफ इसलिए कम हो गया क्योंकि इसमें तो हिंदुस्तान भी है जो उनका बड़ा करीबी इस वक्त पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो तो खौफ उनको नहीं होना चाहिए। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि SCO और साथ ही साथ ब्रिक्स, ये दोनों मिलकर इस पूरे जो एशिया और अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान SCO का अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर है, होना भी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्रिक्स के भी हम नेचुरल मेंबर हैं, क्योंकि हमारे तीनों तरफ जो हमसाए हैं, हिंदुस्तान भी और चीन भी और ईरान भी ब्रिक्स के अब मेंबर हैं, तो पाकिस्तान एक नेचुरल फिट बनता है। तो इस तरह पाकिस्तान को ये जो तंजीमें हैं इनको इस्तेमाल करके अपने लिए ज्यादा इक्तिसादी मौके जो है वो ढूंढने चाहिए। एजाज साहब, आपने इक्तिसादी मौकों की बात की, सर मैं आपकी इजाजत से डॉक्टर आबिद सुलेरी को यहाँ जरा रोपिन करना चाहूंगा। डॉक्टर आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया नवाजिश वक्त देने का। इकोनॉमिक आस्पेक्ट पे मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपने तो BRI का जब इजलास हुआ उसमें आप चाइना में मौजूद थे, अभी UNGA में आप न्यूयॉर्क में मौजूद थे, बताइएगा SCO शंघाई ताउन तंजीम
اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کے اہداف و مقاصد کے حوالے سے 2000 غالباً ارلی 2000 میں یہ قائم ہوئی تھی شنگھائی 5 کے نام سے، اور اب یہ 10 ممبران پر مشتمل ہے. جیسے اعزاز چودھری صاحب نے کہا کہ سب سے بڑی ریجنل تنظیم ہے، آبادی کے لحاظ سے جی ڈی پی 32% ہے، رقبے کے لحاظ سے بڑی تنظیم ہے. اپنے اہداف اور مقاصد کے حصول میں کہاں تک کامیاب ہو پائی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اس میں یونیفارم نہیں رہا جو اس کے فائدے تھے. جی جو جدید ایس سی او ٹریڈ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ تو تقریباً دگنا ہو گئی ہے، لیکن زیادہ تر ٹریڈ جو ہے وہ رہی ہے رشیا چائنا کے درمیان، رشیا انڈیا کے درمیان، چائنا انڈیا کے درمیان، اور رشیا اور چائنا اور ایران کے درمیان. اور رشیا کے جو سنکلیشن چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ظاہر ہے کہ رشیا ان کا ایک نیچرل ایلائی بنتا ہے. جی تو کہا جا سکتا ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پہ پاکستان اس طریقے سے اس ناظرین، چین کے وزیر اعظم کی پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی ہے. چین کے وزیر اعظم لی کیشانگ کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں پاک چین دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے، جبکہ دفاع اور دہشت گردی کے حوالے سے امور پر بھی ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا. اہم ملاقات چین کے وزیر اعظم کی پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ، اور اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ دفاع اور دہشت گردی کے حوالے سے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. چین کے وزیر اعظم کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کی تعریف بھی کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. چین کے وزیر اعظم نے پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ اہم ملاقات کی ہے. چین کے وزیر اعظم لی چانگ نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سے اور سروسز چیفز کے ساتھ اہم ملاقات کی ہے. ملاقات میں چین کے ساتھ دیرینہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت ہوئی. تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے بھی عزم کا اعادہ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ دفاع اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے. اس اہم ملاقات میں آپ کو بتاتے چلیں چین کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کی تعریف بھی کی، اور انہوں نے مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی بھی کرائی. اس حوالے سے مزید تفصیل جو ہے وہ ہم اپنے نمائندے رانا شہزاد السلام سے جانیں گے. رانا شہزاد، اہم ملاقات ہوئی ہے چین کے وزیر اعظم کی پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ، اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تعریف کی ہے پاکستان کے کردار کی، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار رہا پاکستان آرمی کا. اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی نازیہ، چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات ہوئی ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے آئے چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کے ساتھ اہم ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے. ملاقات کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. ملاقات میں چین اور پاکستان کے درمیان دفاع اور دہشت گردی کے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مختلف امور بھی زیر بحث آئے ہیں. چین کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا، اور اس جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. اس ملاقات میں تینوں مسلح افواج کے سروسز چیفز اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی شامل تھے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس اہم ملاقات میں فریقین نے جو اس بات کے عزم کا اعادہ کیا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اور جو مختلف پاکستان اور چین کے درمیان دفاع کے شعبے میں جو باہمی تعاون جاری ہے اس کو مزید جو فروغ دیا جائے گا، اور پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کے حوالے سے بھی چین کی اعلیٰ قیادت نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ یہ حمایت کا سلسلہ جاری رہے گا. جی نازیہ، بہت شکریہ رانا شہزاد السلام، نمائندہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، تفصیل سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اہم ملاقات ہوئی ہے چین کے وزیر اعظم کی پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ، اور اس ملاقات میں پاک چین دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور تعلقات کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین.
اور جو جے شنکر صاحب آئے ہیں جی وہ بھی آنے سے پہلے یہ کہہ گئے کہ میں تو ملٹی لیٹرل میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، دو طرفہ کوئی وزٹ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کا اپنا مفاد اس سے وابستہ ہے کہ وہ خطے کے تمام ممالک بشمول پاکستان تعلقات ان سے بہتر کرے. ابھی اس کے تعلقات جو ہیں پاکستان کے ساتھ، چین کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، یس مالدیو، ہر ایک کے ساتھ خراب ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اپنی دھونس سے خطے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ رویہ بدل دیں تو پاکستان تو امن کے لیے تیار کھڑا ہے. پاکستان تو ہر وقت یہ کہتا ہے کہ دونوں ملکوں کو پرامن بقائے باہمی کے ساتھ رہنا چاہیے. تو یہ امید تو کرنی چاہیے کہ وہ یہ کامن سینس جو ہے ان کے ہاں یہ پریویل کرے اور وہ کوئی انیشیٹو لے. اب بال اس وقت ہندوستان کی کورٹ میں، صحیح. پاکستان کی کورٹ میں نہیں ہے. انہوں نے خود 2016 میں یہ سارے ناطے کاٹ دیے تھے، منقطع ہو گیا تھا تعلق، تو اب انہوں نے ہی اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، پر ابھی مجھے کوئی زیادہ امید نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا اندیا نہیں دیا. میں دوبارہ سر لوٹ کے آؤں گا، ایک اور آپ سے منسلک سوال ہے، لیکن میں ڈاکٹر عابد کیوم سلیری صاحب، سر آپ نے ایس سی او کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا کہ کیا پوٹینشل ہے اور کیا اپورچونٹی اور کیا چیلنجز ہیں. چائنا کے وزیر اعظم اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. آج ان کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے 2 سیشنز ہوئے. پھر نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل کا منصوبہ جو ہے اس کا ورچوئل سافٹ افتتاح ہو گیا. آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، سروسز چیف سے، ہمارے تینوں سروس چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ پاک چائنا جو ریلیشن شپ ہے اس میں بڑھوتی، بالخصوص جو اقتصادی تعاون ہے اس کو کیسے زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے. سی پیک 2 کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے، کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے ڈاکٹر عابد صاحب؟ جی دیکھیے، سی پیک پہ پہلے تو کووڈ کے دوران، اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل چینج آیا تھا اس کی وجہ سے، اور پھر اس وجہ سے کہ ہم بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹ جو تھے جی ان کو فروغ نہیں دے پائے. ہارڈ ویئر تو اس کا بن گیا تھا لیکن اس کا جو انفراسٹرکچر کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو ایکچوئل ایکٹیویٹیز تھی وہ نہیں ہو پائی تھی. تو یہ ساری وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے کہ جو سی پیک 2 ہے وہ کک آف نہیں کر سکا. میرا خیال ہے کہ جو آج کی میٹنگ رہی ہے اور جو جس اعتماد کا اظہار کیا ہے چائنیز پرائم منسٹر نے، اور انہوں نے جو ایشورنس دی ہے پاکستان کو کہ اسٹیبلٹی میں بھرپور سپورٹ کریں گے، سی پیک کے جو آبجیکٹیو ان کو اچیو کریں گے، گوادر ایئرپورٹ کی سافٹ لانچنگ ہو جانا، تو یہ شاید یقیناً ایک نیا مومنٹم دے گا سی پیک کو. آئی ٹی پیز والا ایشو جو ہے وہ ایک پوٹینشیل پرابلم اس میں موجود ہے، اس کے ایریز دینا. لیکن چائنیز جو ہے انہوں نے حکومت نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ آئی ٹی پی کے معاملے پہ نہ تو وہ ڈھول بجا کے کوئی فیور دیں گے، نہ وہ ڈھول بجانے سے یا احتجاج کرنے سے کوئی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے. ان کا بڑا سمپل سا موقف ہے کہ 100 ملکوں میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم سے کچھ مانگنا ہے تو خاموشی سے مانگیں اور ہم جو آپ کو دیں اس کا ڈنڈورا مت پیٹے، کیونکہ ورنہ ان کو یہ ساری جو کنسیشنز ہیں اپنے باقی پارٹنرز کو بھی دینا پڑ جائیں گی. تو اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنا ہوگا. آئی ٹی پی کے ایشو کو، جو ڈومیسٹک آئی ٹی پی کا ایشو اگر ایک دفعہ حل ہو جاتا ہے تو یہ بھی مجھے معلوم ہے پی ٹی آئی دور میں بھی چائنیز گورنمنٹ کا یہی موقف تھا کہ آپ پہلے اپنے ڈومیسٹک آئی ٹی پی جو ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر دیں. آپ جو نیگوشیشن وہ تو سر 5 آئی پی پیز کے ساتھ کوئی معاملات طے ہوئے نا ڈاکٹر عابد صاحب؟ تو یہ ایک اچھا جو ہے وے فارورڈ بن رہا ہے کہ اسی حساب سے اگر ہم چائنیز پرائیویٹ سیکٹر بزنس اسپیشلی جو انرجی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ معاملہ سیدھے کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی رکاوٹ ہے اس وقت سی پیک 2 کو لانچ کرنے میں. ٹھیک ہے. اعزاز چودھری صاحب، سر آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ چونکہ فارن آفس سے منسلک رہی ہیں ایز فارن سیکرٹری، ماشاءاللہ آپ ریٹائرمنٹ لی اور پھر اس کے بعد آپ پاکستان کے امریکہ میں سفیر بھی رہے. سر یہ جو بڑا ایونٹ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا 97 کے بعد اب ہو رہا ہے 2024 میں، پروفائلنگ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے پاکستان از ہوسٹنگ 2017 میں اس کا ممبر بنا ہے ایس سی او کا اور پہلی مرتبہ میزبانی کر رہا ہے. یہ ان کا سیکنڈ ٹیئر ہے. ظاہر بات ہے جو کونسل ہیڈ آف سٹیٹ ہیں ان کا اجلاس علیحدہ ہوتا ہے اور یہ ہیڈ آف گورنمنٹس کا اجلاس ہو رہا ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا یہ بھی بتائے گا کہ اسلام آباد میں بڑی خوبصورتی سے اسلام آباد کو سجایا گیا ہے. جو اسلام آباد کے مکین ہیں وہ تو یہ نظارے دیکھ رہے ہیں.
لیکن پاکستانیوں کے لیے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد کو بہت ہی خوبصورت سجایا ہے. میری تو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ 18 اکتوبر کے بعد بھی اس کو ذرا ایسے ہی برقرار رکھا جائے. کیسی پروفائلنگ ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک تاثر بن رہا تھا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ تنہا ہو گیا ہے سفارتی محاذ پہ. جی جس طرح اب ہم اپنی ذاتی سطح پہ گھر کا جو سب سے اچھا حصہ ہے وہ ڈرائنگ روم ہوتا ہے، اور جب کسی نے آنا ہوتا ہے تو ہم بہت سجاتے ہیں اس کو. جی بالکل اسی طریقے سے مہمان، یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے کہ مہمان کے لیے ہم خصوصاً ہم اہتمام کرتے ہیں. وہ ہم نے کیا اور ان کی عزت افزائی کی، اور یہی طریقہ کار ہے. لیکن جو سب سے اہم اس کا فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر یہ اعتماد آیا کہ ہم اب دنیا کے ساتھ دوبارہ شانہ بشانہ کھڑا ہو کر ہم ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں. یعنی ان اے وے میسج از دیٹ پاکستان از ریڈی فار بزنس. پاکستان دوبارہ آپ کے ساتھ اپنے تمام کاروبار، جو اقتصادی کاروبار ہے، وہ کرنے کو تیار ہے. اور میرا خیال ہماری ترجیح بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اقتصادی ترجیح رکھیں، اقتصادی معاملات کی کریں، کیونکہ سیاسی تو پوزیشنز ہر ملک کی اپنی ہے ایس سی او میں. جی تو ادھر تو جانے کی کوئی بہت زیادہ میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کنیکٹیویٹی ہے، ٹریڈ ہے، ڈیجیٹل اکانومی ہے، ڈیجیٹائز. یہ سارے جو ایس سی او کے ملک ہیں بڑی تیزی سے اپنی اکانومی کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک اچھی اناؤنسمنٹ، بڑا اچھا پیغام گیا ہے دنیا کو پاکستان کی طرف سے کہ وی آر ناؤ ریڈی فار بزنس. میں عابد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے جیسے بتایا کہ ایران رشیا انڈیا، چائنا رشیا، پاکستان چائنا ہمارا ریلیشن شپ بڑا اچھا ہے، اکنومیکلی بڑا اچھا ہمارا ریلیشن شپ ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ظاہر بات ہے اس کی وہ شرح نہیں ہے جو ہماری امپورٹس ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان جو ان ایس سی او رکن ممالک سے امپورٹس کرتا ہے وہ کہیں بدرجہ اتم زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو وٹ وی ایکسپورٹ. کیسے ہم اس کو ایونیوز تلاش کر سکتے ہیں ان ممالک میں؟ جیسے اعزاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں بڑی فلرشنگ اکانومیز ہیں اور اس میں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. سعودی عرب کا وفد موجود ہے، کیونکہ جہاں پر میں ویورز کو بتاتا چلوں کہ 10 ممالک جو ہیں اس کے رکن ہیں، 14 کے قریب جو ہیں وہ مبصر کے طور پہ ان کے وفود بھی آ رہے ہیں. تو کافی ہیوج اس وقت ڈپلومیٹک جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. سر کیا ہے، کیسے ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں ان ممالک میں جو ٹریڈ بیلنس ہے؟ عابد صاحب ہیں؟ میرے خیال میں عابد صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، دوبارہ کوشش کریں گے. اعزاز صاحب یہ سر سوال آپ سے میں کر لیتا ہوں، وہ کیسے ایونیوز ہو سکتے ہیں جن میں ہم اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے بہت جو ضروری ہے وہ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. اور میں جہاں پہ لیکچرز دیتا ہوں سارے سول ٹریننگ انسٹیٹیوشنز بھی، ملٹری بھی، سر اور میں سول انسٹیٹیوشنز میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ سرونٹس کا بہت کردار ہے اس میں. جو انڈسٹری لگتی ہے اس کو کام کرنے دیں. آپ کوئی ان کے سر پر بیٹھے نہیں، ان کو بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں، کیونکہ اس سے روزگار پیدا ہوگا. سرکار تو اتنے روزگار نہیں دے سکتی، تو جی آپ کے ہاں انڈسٹری لگنی چاہیے، آپ کی بزنس بہتر ہونی چاہیے، ان کی فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو ایک قومی خدمت سمجھ کے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، تاکہ جتنا زیادہ بزنس پاکستان میں ہوگا اتنا ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے، ہمارا ایکسپورٹیبل سرپلس بھی زیادہ ہو سکے گا. تو اس وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر پہ کچھ کرنا ہوگا. یس ریٹ آف دی اسٹیٹ اگر نہیں ہوگی تو لوگ آنے سے ڈرتے ہیں، خائف ہوں گے. خصوصاً جو چینیوں کے ساتھ ہوا، وہ تو چین چونکہ بہت اچھا دوست ہے وہ پھر بھی برداشت کر گیا، لیکن باقی تو نہیں کریں گے. اب تیسری بات یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ ایک اچھا فریم ورک بن رہا ہے. اگر ایس آئی ایف سی کے تھرو یہ فیسیلیٹیشن ہو، بلکہ تو خواہش تو یہ ہوگی کہ ساری فیسیلیٹیشن جو ہے وہ اسی لیول کی ہو. اپنی پرائیویٹ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے لیے بھی وہی فیسیلیٹیشن ہو. وہ کیوں مشکل اٹھائیں، صرف فارنرز ہی کیوں آسانی محسوس کریں؟ تو اگر ساروں کو اگر ہم اپنا یہ رویہ بدلیں اور ایک بار یہ بزنس کا ماحول بنائیں اور یہ سوچیں کہ دنیا میں آج کل کمپیٹ کرنے کے لیے اکنامک سائیڈ ہی ہے، اکنامک سیکیورٹی ہے، یہی ہے طریقہ جو آگے بڑھنے کے لیے تمام قوموں کے لیے، اور ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا ہو. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ اعزاز چودھری صاحب، آپ نے بہت اچھا ویلیوبل انپٹ دیا. اور بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیر صاحب، یو آر ٹریولنگ لیکن آپ نے اپنا انپٹ دیا. ویورز، یہ ہماری آج کی گفتگو تھی. پاکستان ٹیلی ویژن یہ جو منفرد ایونٹ کل سے ہونے جا رہا ہے 2 روزہ، اس پہ لائیو کوریج اور اسپیشل ٹرانسمیشن کرے گا. آپ سے ملاقات ہوگی. اب کل صبح 10 بجے پی ٹی وی نیوز پر ہم اسپیشل ٹرانسمیشن لے کر آ رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے. تو کل صبح تک مجھے سید انوار الحسن اور پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.